Email application, Microsoft Outlook. Objectives. मॉड्यूल 6 के इस हिस्से में आप सीखेंगे कि ईमेल एप्लीकेशन क्या होती है और इसे कैसे ओपन और क्लोज किया जाता है, ईमेल अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है, ईमेल कैसे रिसीव करते हैं और कैसे रीड की जाती है। Introduction. जैसे आम खत होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल एक ऐसा तरीका है जिससे हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए कोई मैसेज, कोई पिक्चर या कोई इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, और जिस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए ईमेल सेंड की जाती है उसे ईमेल एप्लीकेशन कहते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, इनक्रेडिमेल या विंडोज़ लाइव मेल वगैरह। हम Microsoft Outlook 2010 को इस्तेमाल करना सीखेंगे, जो MS Office 2010 में से इंस्टॉल होता है। हो सकता है कि आपका ईमेल सेंड करने का प्रोग्राम इससे थोड़ा फर्क हो, यानी बटन्स थोड़े आगे पीछे हों, लेकिन काम करने का तरीका तकरीबन एक जैसा ही होगा। हम बेसिक आइडिया लेंगे कि कैसे किसी प्रोग्राम को यूज़ करते हुए ईमेल को सेंड, ओपन और रिसीव किया जाता है। इसके अलावा हम ईमेल की बेसिक सेटिंग्स वगैरह करना भी सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को आप दो तरीकों से ओपन कर सकते हैं। पहले तरीके में आप डेस्कटॉप पर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के आइकॉन को डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें। अब ऑल प्रोग्राम्स में जाएं, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें और अब माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 के आइकॉन पर क्लिक करें। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 स्टार्टअप का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। हम यहाँ से नेक्स्ट के बटन को प्रेस करते हैं। बटन प्रेस करते ही अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन का डायलॉग बॉक्स आ गया है। हम फिलहाल नो को सिलेक्ट करके नेक्स्ट के बटन को प्रेस कर रहे हैं। अब हमारे सामने कैंसिल कॉन्फ़िगरेशन की स्क्रीन है। हम फिलहाल कंटिन्यू विद नो ईमेल सपोर्ट के बॉक्स को टिक करते हैं और फिनिश के बटन को प्रेस कर देते हैं। अब आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 की एप्लीकेशन ओपन हो गई है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक लेआउट। इस सेक्शन में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 के लेआउट के बारे में बताते हैं। आउटलुक 2010 का लेआउट भी MS वर्ड 2010 के लेआउट से मिलता जुलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे ऊपर टाइटल बार है और उसके बाईं तरफ क्विक एक्सेस टूल बार है। टाइटल बार के नीचे रिबन टैब्स हैं, जैसा कि होम, सेंड, रिसीव, फोल्डर और व्यू वगैरह। हम उनमें से हर एक पर क्लिक करके नीचे उनके रिबन्स को देख सकते हैं और मुख्तलिफ फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। रिबन्स के नीचे बाईं तरफ नेविगेशन पैन है, जिसमें मुख्तलिफ फोल्डर्स और डायरेक्टरीज दी गई हैं, मसलन इनबॉक्स, ड्राफ्ट्स, सेंट आइटम्स वगैरह, जिनकी तफसील हम आगे चलकर देखेंगे। अब नेविगेशन पैन के साथ दाएं तरफ इस हिस्से को कंटेंट एरिया कहते हैं। यहाँ पर ईमेल्स की डिटेल देखी जा सकती है, जैसे कि सेंडर कौन है, मैसेज का सब्जेक्ट क्या है और किस तारीख को रिसीव या सेंड की गई है। कंटेंट एरिया के साथ ही दाईं तरफ रीडिंग पैन है। कंटेंट एरिया से जिस ईमेल को सिलेक्ट करें, इस ईमेल के अंदर जो मैसेज टाइप होता है वो यहाँ डिस्प्ले हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। रीडिंग पैन के साथ दाएं तरफ आखिर में इस हिस्से को टू डू बार कहते हैं। इस हिस्से में आप देख रहे हैं कि एक कैलेंडर दिया गया है। हम इस कैलेंडर में से किसी भी तारीख पर क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो हमारे सामने आ जाती है। यहाँ से हम अपने आइंदा आने वाली तारीखों में मुतवक्का कामों की तफसील लिखकर सेव कर सकते हैं। ईमेल अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन। अब हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 को
استعمال کرنے کے لیے اپنے ای میل اکاؤنٹ کو کنفیگر کرنا سیکھتے ہیں۔ اس کے لیے کسی بھی ای میل پرووائڈر سائٹ پر ایک ویلڈ ای میل اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے۔ سب سے پہلے ہم فائل مینیو سے اکاؤنٹ سیٹنگز پر کلک کرتے ہیں۔ کلک کرتے ہی ہمارے سامنے ایک دفعہ پھر اکاؤنٹ سیٹنگز کی آپشن آ گئی ہے۔ ہم اس پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک نئی ونڈو اوپن ہو گئی ہے جس کے ٹائٹل بار میں اکاؤنٹ سیٹنگز لکھا ہوا ہے، اور چونکہ ابھی تک ہم نے آؤٹ لک میں اپنا کوئی ای میل اکاؤنٹ ایڈ نہیں کیا، اس لیے نیچے یہاں اس ایریا میں کوئی بھی ای میل اکاؤنٹ نظر نہیں آ رہا۔ ہم اس ایپلیکیشن میں اپنے ای میل اکاؤنٹ کو ایڈ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم یہاں نیو کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ کلک کرنے سے ایڈ نیو اکاؤنٹ کا ڈائلاگ باکس کھل گیا ہے۔ یہاں سے ہم آخری آپشن یعنی مینولی کنفیگریشن کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ کو پریس کرتے ہیں۔ چوز سروس کے نیچے انٹرنیٹ ای میل کی آپشن پہلے سے ہی سلیکٹڈ ہے۔ ہم ایک دفعہ پھر سے نیکسٹ پر کلک کرتے ہیں۔ اس اسکرین پر آپ کو اپنے ای میل اکاؤنٹ کے بارے میں انفارمیشن دینا ہوگی۔ سب سے پہلے یوزر انفارمیشن کے نیچے یور نیم کی فیلڈ کے سامنے اپنا نام لکھیں۔ ہم یہاں VUCPL لکھتے ہیں۔ اب اس کی نیچے والی فیلڈ میں آپ اپنا ای میل ایڈریس لکھیں۔ یہاں ہم VUCPL2010@gmail.com لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد سرور انفارمیشن میں ہم اس سرور کے بارے میں معلومات دیں گے جس سرور کے ذریعے ہماری ای میل سینڈ اور ریسیو ہوتی ہے۔ چونکہ VUCPL کا ای میل جی میل پر بنا ہوا ہے، اس لیے ہم یہاں جی میل کے سرور کی سیٹنگز کا اندراج کریں گے۔ اکاؤنٹ ٹائپ کے سامنے POP3 سلیکٹڈ ہے۔ ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ انکمنگ میل سرور کے سامنے pop.gmail.com لکھتے ہیں۔ اب ہم آؤٹ گوئنگ میل سرور کے سامنے smtp.gmail.com لکھتے ہیں۔ یہاں یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ ہر ای میل سرور کی سیٹنگز مختلف ہوتی ہیں، اسی لیے جس سرور پر آپ نے اپنا ای میل بنایا ہوا ہے، آپ نے اسی سرور کی سیٹنگز یہاں ٹائپ کرنا ہے۔ اگلے مرحلے میں لاگ آن انفارمیشن دینا ہے۔ اس کے لیے یوزر نیم کے سامنے ہم اپنی ای میل آئی ڈی یعنی VUCPL2010@gmail.com لکھتے ہیں، اور نیچے والی فیلڈ میں ہم اپنا پاس ورڈ لکھ رہے ہیں۔ لیکن سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے یہ پاس ورڈ لکھتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مائکروسافٹ آؤٹ لک اس پاس ورڈ کو یاد رکھے اور آپ کو ہر دفعہ پاس ورڈ نہ دینا پڑے، تو ریممبر پاس ورڈ کو چیک کر دیں۔ دوسری صورت میں اس کو ان چیک کر دیں۔ دائیں طرف سے ڈیلیور نیو میسیجز ٹو کے نیچے ایگزسٹنگ آؤٹ لک ڈیٹا فائل کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اب ہم نیچے دیے گئے مور سیٹنگز کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے انٹرنیٹ ای میل سیٹنگز کی ایک اور ونڈو آ گئی ہے۔ اس میں 4 ٹیبز دیے گئے ہیں۔ ہم ان میں سے پہلی ٹیب میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہے۔ دوسری ٹیب آؤٹ گوئنگ سرور کی ہے۔ ہم اس پر کلک کرتے ہیں اور پہلی لائن کو انیبل کر دیتے ہیں۔ تیسری ٹیب کنیکشن کی ہے۔ اس پر کلک کر کے ہمیں اپنے متعلقہ آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پہلی آپشن پہلے سے ہی سلیکٹڈ ہے۔ ہم اس میں کوئی تبدیلی کیے بغیر چوتھی اور آخری آپشن ایڈوانسڈ پر کلک کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہاں جی میل سرور کی سیٹنگز کے مطابق کچھ نمبرز انٹر کرنے ہیں۔ انکمنگ سرور میں ہم 995 انٹر کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے دی گئی اس لائن کو ٹک کر دیتے ہیں۔ آؤٹ گوئنگ سرور کے سامنے 465 انٹر کر کے نیچے والی آپشن سے SSL کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اب ہم اوکے کا بٹن پریس کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے پھر وہی ایڈ نیو اکاؤنٹ والی ونڈو ہے۔ اب ہم دائیں طرف دیے گئے اس ٹیسٹ اکاؤنٹ سیٹنگز کے بٹن کو پریس کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آؤٹ لک ہماری دی گئی سیٹنگز کو
ٹیسٹ کر رہا ہے، اور یہ دیکھیں اکاؤنٹ سیٹنگز کا ٹیسٹ کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے۔ ہم یہاں سے کلوز کا بٹن دباتے ہیں اور ایڈ نیو اکاؤنٹ کے ڈائلاگ باکس میں نیکسٹ کا بٹن پریس کر دیتے ہیں۔ آؤٹ لک ایک دفعہ پھر اکاؤنٹ سیٹنگ کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ اب آخر میں ہم اس فنش کے بٹن کو پریس کرتے ہیں اور یہ دیکھیں آؤٹ لک میں ہمارا ای میل اکاؤنٹ vucpl2010@gmail.com ایڈ ہو گیا ہے۔ یہاں سے کلوز کے بٹن کو پریس کر دیتے ہیں اور یوں آپ کا ای میل اکاؤنٹ کنفیگر ہو گیا ہے۔ ان باکس، ہم نیویگیشن پین سے ان باکس کو سلیکٹ کر کے سینڈ ریسیو کے بٹن کو پریس کرتے ہیں تو ہمارے سامنے آؤٹ لک سینڈ ریسیو پروگرس کی ونڈو آتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ آؤٹ لک آپ کی ای میلز کو سرور سے ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے، اور یہ دیکھیں ہمارے کانٹینٹ ایریا میں کچھ ای میلز ریسیو ہو گئی ہیں۔ سینڈ ریسیو کا بٹن دبانے سے نیو میلز ان باکس میں آ جاتی ہیں۔ اب نیویگیشن پین سے ان باکس کے فولڈر پر کلک کریں۔ آپ کے اکاؤنٹ میں جتنی بھی میلز ہوں، آپ کانٹینٹ ایریا سے اس میل یا میسج پر کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ ریڈنگ اے میسج، میسج ریڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ان باکس پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے ہمارا میل باکس آ گیا ہے۔ اب ہم جس میسج کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں اس پر کلک کرتے ہیں۔ اب سلیکٹڈ میسج کو ریڈنگ پین سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم ای میل میسج کو ریڈ یا ان ریڈ کرنا سیکھتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریڈ اور ان ریڈ میں کیا فرق ہے۔ جو میسیجز ہم پڑھ لیتے ہیں وہ ریڈ کیے ہوئے میسیجز کہلاتے ہیں، اور جو میسیجز ہم نے نہیں پڑھے ہوتے وہ ان ریڈ میسیجز کہلاتے ہیں۔ ہم کسی بھی ای میل پروگرام کے میسیجز کو یہ دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ کون سے میسیجز پڑھے جا چکے ہیں اور کون سے میسیجز نہیں پڑھے گئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو میسیجز بولڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی پڑھنے ہیں، اور جو پڑھ لیے ہوتے ہیں وہ ان بولڈ فارم میں نظر آتے ہیں۔ اس وقت آپ کو آؤٹ لک کے میسیجز نظر آ رہے ہیں۔ اس میں بھی جو بولڈ میسیجز نظر آ رہے ہیں وہ بھی پڑھنے ہیں، اور جو پڑھ لیے ہیں وہ ان بولڈ فارم میں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ہر میسج کے ساتھ ایک لفافے کا آئیکن بھی نظر آ رہا ہے۔ جو لفافے اوپن نظر آ رہے ہیں ان کا مطلب ہے کہ یہ میسج پڑھا جا چکا ہے، اور جو لفافے بند نظر آ رہے ہیں وہ میسج ابھی نہیں پڑھے گئے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پڑھے ہوئے میسیجز پر ان ریڈ کا لیبل لگ جائے اور جو میسیجز پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان پر ریڈ کا لیبل لگ جائے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس میسج پر ریڈ یا ان ریڈ کا مارک لگانا ہے پہلے اسے سلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس پر ہم رائٹ کلک کرتے ہیں۔ مثلاً ہم اس میسج پر ریڈ کا مارک لگانے کے لیے اس پر رائٹ کلک کرتے ہیں۔ جو سب مینیو اوپن ہوا ہے اس میں سے مارک ایز ریڈ کی آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی فولڈر پر ریڈ یا ان ریڈ کا مارک لگائیں گے تو اس فولڈر کے تمام میسیجز پر وہ مارک لگ جائے گا۔ مثلاً ہم اس وقت اس فولڈر پر رائٹ کلک کرتے ہیں، پھر مینیو میں سے ہم مارک ایز ریڈ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ اب جو میسج لکھا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس فولڈر کے تمام میسیجز پر مارک لگ جائے گا۔ کیا واقعی آپ ایسا چاہتے ہیں؟ ہم اوکے کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فولڈر کے تمام میسیجز پر ریڈ مارک لگ گیا ہے، یعنی ان تمام میسیجز کے ساتھ اوپن انویلوپ نظر آ رہے ہیں۔ کریٹ اے نیو میسج۔ ای میل پروگرام کا اصل مقصد ای میل لکھنا اور بھیجنا ہے، لہٰذا اس سیکشن میں ہم ای میل میسج لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ جس طرح ایک خط لکھا جاتا ہے بالکل اسی طرح ایک ای میل میسج لکھا جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ خط کاغذ پر لکھا جاتا ہے جبکہ ای میل میسج کی بورڈ کی مدد سے ای میل پروگرام میں لکھا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم ای میل میسج لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم ہوم ٹیب سے نیو ای میل پر کلک کرتے ہیں۔
ہمارے سامنے اب یہ ونڈو نظر آ رہی ہے۔ زیادہ تر ای میل پروگرام میں اسی طرح کی ونڈو اوپن ہوتی ہیں جو کہ ایک ورڈ پروسیسر سے ملتی جلتی ہیں۔ اس ونڈو کے دو پارٹس ہیں، ہیڈر اور باڈی۔ باڈی میں ہم نے وہ ٹیکسٹ لکھنا ہے جو ہم بھیجنا چاہتے ہیں، اور ہیڈر میں ہم نے ایڈریس بتانا ہے جس کو ہم نے میسج بھیجنا ہے۔ اس میں ہم ٹو کے آگے وہ ای میل ایڈریس ٹائپ کرتے ہیں جس کو ہم نے میل بھیجنی ہے۔ اس میں سبجیکٹ کے سیکشن میں میسج کا عنوان بتایا جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ای میل کس ٹاپک کے بارے میں ہے۔ مثلاً ہم یہ سبجیکٹ ٹائپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم میسج ونڈو میں وہ میسج ٹائپ کرتے ہیں جو ہم نے بھیجنا ہے۔ میسج ٹائپ کرنے کے بعد ہم سینڈ کے بٹن کو کلک کرتے ہیں، جس سے ہمارا ٹائپ کیا ہوا پیغام اس ای میل ایڈریس پر پہنچ جائے گا۔ رسپونڈنگ ٹو اے میسج، اس سیکشن میں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب ای میل میسیجز کو ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر ان کا جواب کیسے دیتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس ای میل میسج کو اوپن کرتے ہیں جس کا جواب بھیجنا ہے۔ مثلاً ہم آؤٹ لک کے ان باکس کے فولڈر میں اس میسج پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہمیں ہوم کی ٹیب میں اوپر یہاں پر رپلائی اور رپلائی آل کے آئیکن نظر آ رہے ہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ رپلائی کو کلک کرنے سے ہم صرف ایک سینڈر کو جواب دے سکتے ہیں، جبکہ رپلائی آل کو کلک کرنے سے ایک سے زیادہ سینڈر کو جواب بھیج سکتے ہیں، اور میسج ان سب کو جائے گا جن کے ای میل یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت ہم رپلائی کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ونڈو نظر آ رہی ہے۔ ہم نے اپنا جواب اس ونڈو میں ٹائپ کرنا ہے۔ ہم نے اس ونڈو میں یہ جواب ٹائپ کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہم سینڈ کے بٹن کو کلک کرتے ہیں۔ لیجئے، ہم نے میسج کا رپلائی کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہم سینٹ آئٹمز کو کلک کرتے ہیں، جس کو دیکھنے سے ہمیں یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ ہمارا میسج جا چکا ہے۔ جب ہم اپنے ای میل میسیجز کا جواب بھیجتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ ہم اوریجنل میسج کو ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ آئیے اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم ای میل پروگرام میں کس طرح ای میل میسج کے ساتھ یا اس کے بغیر میسج کا رپلائی کرتے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے آؤٹ لک کا پروگرام اوپن ہے۔ فرض کریں کہ ہم کسی ای میل میسج کا جواب اوریجنل میسج کے بغیر بھیجنا چاہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم فائل مینیو پر کلک کرتے ہیں، پھر اس میں آپشنز پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ٹیبز ایک لسٹ کی صورت میں ہمیں بائیں طرف نظر آ رہے ہیں۔ ہم یہاں سے میل پر کلک کرتے ہیں۔ دائیں طرف سے سیٹنگز بدل گئی ہیں۔ اسکرال بار کو نیچے کر کے ہم اس ڈائلاگ باکس کے آن ریپلائز اینڈ فارورڈ کے سیکشن میں وین رپلائنگ ٹو اے میسج کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ کو اوپن کرتے ہیں۔ اب جو آپشن ہمیں نظر آ رہی ہیں ان میں سے ڈو ناٹ انکلوڈ اوریجنل میسج کی آپشن پر کلک کر کے ہم اس ای میل میسج کا جواب اوریجنل میسج کے بغیر بھیج سکتے ہیں۔ ہم اوریجنل میسج کو اٹیچمنٹ کی فارم میں بھی بھیج سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اس آپشن پر کلک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ان آپشنز کو سلیکٹ کر کے اپنی مرضی کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہم ڈو ناٹ انکلوڈ میسج کی آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اوکے کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ اب جیسے ہی ہم نے اس میسج کا جواب دیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں اپنا اوریجنل میسج نظر نہیں آ رہا ہے۔ کاپی، کٹ اینڈ پیسٹ۔ اس سیکشن میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر ہمیں ای میل میسج کا ٹیکسٹ کسی اور جگہ پر چاہیے ہو تو کیا ہمیں اسے دوبارہ لکھنا پڑے گا؟ جی نہیں جناب، ای میل پروگرامز ہمیں میسیجز کو کاپی کرنے کی سہولت بھی مہیا کرتے ہیں۔ آئیے پہلے یہ سیکھتے ہیں کہ کاپی اور پیسٹ کا کیا مطلب ہے۔ کسی ای میل میسج کے ٹیکسٹ کو کاپی اور پیسٹ کرنے کا مقصد اس کا ڈپلیکیٹ بنانا ہوتا ہے، یعنی سلیکٹڈ ٹیکسٹ اپنی اصل جگہ پر بھی رہے اور نئی جگہ پر بھی موجود ہو۔ ای میل میسج کو
کاپی کر کے کہیں پیسٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ سٹیپس پورے کرنے ہوتے ہیں. آئیے انہیں سیکھتے ہیں. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ای میل میسج سے اپنی ضرورت کے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں. یہ دیکھیے ہم نے ای میل میسج کی ونڈو سے اس پورشن کو سلیکٹ کر لیا ہے. دوسرا سٹیپ اس ٹیکسٹ کو کاپی کرنا ہے. اس کے لیے پہلے ہم سلیکٹڈ پورشن پر رائٹ کلک کرتے ہیں، پھر اس میں سے کاپی کی آپشن پر کلک کرتے ہیں. اس میسج کو ایک اور ونڈو میں پیسٹ کرنے کے لیے ہم ہوم ٹیب سے نیو ای میل پر کلک کرتے ہیں تاکہ ایک اور میسج ونڈو اوپن ہو جائے. پھر میسج ایریا میں یہاں رائٹ کلک کر کے پیسٹ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں. جیسے ہی ہم نے پیسٹ پر کلک کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میسج ونڈو میں بھی وہی ٹیکسٹ نظر آ رہا ہے جسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کاپی کیا تھا. ای میل میسج لکھتے ہوئے ہمیں کافی ایڈیٹنگ کرنا پڑتی ہے. ہمیں اپنے ای میل میسج میں لکھے گئے ٹیکسٹ میں سے کچھ ٹیکسٹ کو اکثر ایک میسج سے دوسرے میسج میں منتقل کرنا ہوتا ہے. ٹیکسٹ کو اس طرح سے ایک میسج ونڈو سے دوسرے میسج ونڈو میں لے جانے کے عمل کو کاپی اور پیسٹ کہتے ہیں. آئیے اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایک ای میل میسج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کٹ اور پیسٹ کیسے کرتے ہیں. اس کے لیے ہم ان باکس سے اس میسج کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ہوم ٹیب سے رپلائی کی آپشن پر کلک کرتے ہیں. اب ہم نیچے یہاں سے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد سلیکٹڈ ٹیکسٹ کے اوپر رائٹ کلک کر کے کٹ کی آپشن کو کلک کرتے ہیں. اس آپشن کو سلیکٹ کرنے سے سلیکٹڈ ٹیکسٹ اس ای میل میسج سے غائب ہو گیا ہے. دراصل کمپیوٹر نے اس ٹیکسٹ کو یہاں سے نکال دیا ہے کیونکہ ہم اسے کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں. ہمارا اگلا سٹیپ اس جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں ہم کٹ کیے ہوئے ٹیکسٹ کو پیسٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم اسی ای میل میں یہاں اوپر کلک کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اس جگہ رائٹ کلک کر کے پیسٹ کی آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیے جیسے ہی ہم نے اس آپشن پر کلک کیا تو سلیکٹڈ ٹیکسٹ اس جگہ پر پیسٹ ہو گیا. ہم نے ایک ہی میسج میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کٹ اور کاپی کرنا تو سیکھ لیا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور پروگرام سے بھی ڈیٹا کو اپنے ای میل میسج میں کاپی کر سکتے ہیں. ایسا کرنے کے لیے ہم اسی کٹ اینڈ پیسٹ یا کاپی پیسٹ کے طریقے کو دہرا سکتے ہیں. آٹو سگنیچر. سگنیچر وہ میٹر ہوتا ہے جو آپ کی میل کے لاسٹ میں آتا ہے. اس میں آپ اپنا ایڈریس، فون نمبر، اپنا نام یا کوئی بھی انفارمیشن دے سکتے ہیں. ہم نیو ای میل پر کلک کرتے ہیں. اس کے بعد سگنیچر سیٹ کرنے کے لیے میسج کے ٹیب سے سگنیچر پر کلک کرتے ہیں. ڈراپ ڈاؤن مینیو سے دوبارہ سگنیچر پر کلک کرتے ہیں. چونکہ ابھی تک اس میں پہلے سے کوئی سگنیچر سیٹ نہیں کیے گئے اس لیے یہ ونڈو خالی ہے. اب ہم اس کی پہلی ٹیب کے نیچے سے نیو کے بٹن پر کلک کرتے ہیں. اس نئی ونڈو میں ہم نے سگنیچر کا نام دینا ہے. ہم یہاں CPL ٹائپ کر رہے ہیں اور پھر اوکے کا بٹن دباتے ہیں. اس کے بعد ہم ایڈٹ سگنیچر کے نیچے اس باکس میں اپنے سگنیچر کا ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں. مثلاً ہم پہلی لائن میں CPL ٹائپ کرتے ہیں. دوسری لائن میں ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان ٹائپ کر رہے ہیں اور تیسری لائن میں فون نمبر یعنی 042-111-880-880 ٹائپ کرتے ہیں. اب اس ٹیکسٹ کو ماؤس پوائنٹر سے سلیکٹ کر کے اپنی مرضی سے اوپر دیے گئے ٹولز کی مدد سے فارمیٹنگ کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. آخر میں ہم نیچے دیے گئے اوکے کے بٹن کو پریس کر دیتے ہیں. یوں آپ کا سگنیچر سیٹ ہو گیا. اب ہم اس سگنیچر کو ای میل میسج کے اینڈ میں انسرٹ کرتے ہیں. اس کے لیے ہم کرسر کو میسج کے آخر میں لے کر جاتے ہیں. اب دوبارہ میسج کی ٹیب سے سگنیچر پر کلک کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس میں CPL کے نام کے سگنیچر موجود ہیں. ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا بنایا ہوا آٹو سگنیچر انسرٹ ہو گیا ہے. پروف ریڈنگ. ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ای میل میسج کی ونڈو ایک ورڈ پروسیسر کی طرح کام کرتی ہے.
ورڈ پروسیسر کا ایک بہت اہم فیچر اسپیل چیک ہے، جس کی مدد سے ہم اپنی اسپیلنگ مسٹیکس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ای میل میسیجز میں بھی اسپیل چیک کا فیچر موجود ہے۔ اگر ہم اپنے ای میل میسیج میں ٹائپنگ کے دوران اسپیلنگس کی غلطیاں کر لیں تو اسپیل چیکر کی مدد سے ہم ان کو آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آئیے اس کو سیکھتے ہیں۔ اس وقت آپ کو ای میل پروگرام کی میسج ونڈو میں ایک میسج ٹائپ کیا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں کچھ الفاظ سرخ رنگ سے انڈر لائن ہیں۔ اس سرخ لائن کا مطلب یہ ہے کہ ان الفاظ کی سپیلنگ غلط ہیں۔ آئیے ان کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم ریویو ٹیب کو کلک کرتے ہیں، پھر اس میں اسپیلنگ اینڈ گرامر کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ اس ڈائلاگ باکس سے ہم اسپیل چیک کے فیچر کو استعمال کر کے اپنی غلطیوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، جس کا طریقہ ہم آپ کو پہلے ہی مائکروسافٹ ورڈ کے لیسن میں بتا چکے ہیں۔ اٹیچمنٹ۔ اس سیکشن میں ہم ای میل میسیج کے ساتھ بھیجی جانے والی اٹیچمنٹ کو اوپن کرنا سیکھتے ہیں، لیکن ایسا کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اٹیچمنٹ کیا ہوتی ہے۔ اٹیچمنٹ دراصل ایک فائل ہوتی ہے جو ای میل میسیج کے ساتھ اٹیچ کر کے بھیجی جاتی ہے۔ مثلاً ہم اپنی ڈیٹا فائل کو ای میل کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ٹائپ کیا ہے اور فارمیٹ کیا ہے اس کو ویسے ہی بھیجیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی ڈیٹا فائل کو ای میل ونڈو میں ٹائپ کریں، لیکن اس میں ٹائم بہت لگے گا اور فارمیٹنگ بھی ویسے نہیں ہو سکے گی جیسے آپ چاہتے ہیں۔ ایک اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس فائل کو ای میل میسیج کے ساتھ اٹیچ کر کے بھیج دیں۔ اس سے فائل کی فارمیٹنگ پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا۔ ہم سمپل فائل کے علاوہ ویڈیو، گرافکس، آڈیو وغیرہ کی فائلز کو بھی اٹیچ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کسی ای میل میسیج کے ساتھ اٹیچڈ فائل کو اوپن کیسے کرتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہم ای میل پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مثلاً ہم اس وقت آؤٹ لک کے پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ان باکس کا فولڈر اوپن ہے۔ اس میں جن میسیجز کے ساتھ اٹیچمنٹ لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ایک پیپر کلپ بنا ہوا ہے۔ یعنی پیپر کلپ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس میسج کے ساتھ کوئی فائل اٹیچ کر کے بھیجی گئی ہے۔ اب ہم ایک اٹیچمنٹ والی ای میل پر ڈبل کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ای میل میسیج ایک نئی ونڈو میں اوپن ہو گیا ہے۔ اس میں سبجیکٹ کی ہیڈنگ کے نیچے اٹیچمنٹ کے ساتھ ایک فائل نیم نظر آ رہا ہے۔ اب اس فائل کو اوپن کرنے کے لیے ہم اس پر رائٹ کلک کرتے ہیں، پھر سب مینیو کے مختلف آپشنز میں سے ہم اوپن پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اٹیچ کی ہوئی فائل اپنے مطلوبہ پروگرام میں اوپن ہو گئی ہے، یعنی جس پروگرام کی فائل اٹیچ ہوگی وہ اسی پروگرام میں اوپن ہو جائے گی۔ اب ہم اس فائل کو کلوز کرتے ہیں اور ایک اٹیچمنٹ کو ڈائریکٹ سیو کرنا سیکھتے ہیں۔ اب پھر ہم اٹیچمنٹ والی فائل پر رائٹ کلک کرتے ہیں۔ جو مینیو نظر آ رہا ہے اس میں سے سیو ایز کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہمیں سیو اٹیچمنٹ کا ڈائلاگ باکس نظر آ رہا ہے۔ ہم یہاں سے اس فائل کو سیو کرنے کے لیے اس فولڈر کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فائل نیم کے آگے یہ نام ٹائپ کرتے ہیں۔ آخر میں ہم سیو کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہماری اٹیچمنٹ ایک فولڈر میں سیو ہو گئی ہے اور ہم اس کو کسی بھی وقت اوپن کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہم نے ای میل میسج میں اٹیچمنٹ کو اوپن کرنا سیکھا تھا، اسی طرح ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ای میل میسج کے ساتھ کوئی فائل اٹیچ کر کے بھیج سکیں۔ ہم کسی بھی قسم کی فائل اٹیچ کر سکتے ہیں، مثلاً ٹیکسٹ فائل، پکچر، آڈیو یا ویڈیو فائل۔ آئیے اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کسی ای میل میسج کے ساتھ فائل کیسے اٹیچ کی جاتی ہے۔ پہلے ہم آؤٹ لک میں سے نیو ای میل میسج کی ونڈو کو اوپن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم میسج ٹیب میں سے اٹیچ فائل کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ اس میں ہم ڈرائیو اور فولڈر کو سلیکٹ کرتے ہیں جہاں وہ فائل پڑی ہوئی ہے جس کو ہم نے اٹیچ کرنا ہے۔ یہاں سے ہم فولڈر سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اس فولڈر میں سے
उस फाइल पर क्लिक करते हैं। इसके बाद इंसर्ट के बटन को प्रेस करते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी सिलेक्टेड फाइल का नाम यहाँ नजर आ रहा है। हम यहाँ से इस तरीके के मुताबिक एक से ज्यादा फाइल्स को भी अटैच कर सकते हैं। अब हम इस ईमेल मैसेज और इसके साथ अटैच की हुई फाइल को भेजने के लिए सेंड के बटन पर क्लिक करते हैं, जिससे ये ईमेल मैसेज फाइल के साथ अटैच होकर चली जाएगी। सर्च फॉर ए मैसेज। जब ईमेल प्रोग्राम में मैसेजेस की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए तो उनमें किसी इन्फॉर्मेशन को ढूंढना बहुत मुश्किल और लेंथी प्रोसेस है। इसके लिए हमें तमाम मैसेजेस को ढूंढना और उनके कंटेंट्स को तफसील से पढ़ना पड़ता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के एक बहुत कारआमद फीचर सर्च को इस्तेमाल करके हम ईमेल मैसेजेस में मुख्तलिफ किस्म की सर्चेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए इस सेक्शन में हम ये सीखते हैं कि ईमेल प्रोग्राम में मुख्तलिफ किस्म की सर्चेस कैसे करते हैं। इस वक्त आपके सामने आउटलुक ओपन है। इसमें हमें इनबॉक्स के अंदर मौजूद मैसेजेस की लिस्ट नजर आ रही है। फर्ज करें हम इसमें उन मैसेजेस को देखना चाहते हैं जिनके सेंडर एड्रेस, रिसिपिएंट एड्रेस, सब्जेक्ट या कंटेंट्स में हमारा मतलूबा लफ्ज़ आया हो। इसका तरीका यह है कि पहले हम कंटेंट एरिया में इस सर्च बॉक्स के अंदर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ इस बॉक्स में अपना कीवर्ड लिखते हैं। जैसे ही हम कीवर्ड लिखना शुरू करते हैं, कंटेंट एरिया में नीचे मुत्तलिका ईमेल्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं और इन सब ईमेल्स में हमारा कीवर्ड हाईलाइटेड नज़र आ रहा है। इसी तरह हम सर्च बॉक्स से किसी भी कीवर्ड यानी सेंडर के नाम से, सेंडर के ईमेल से या सब्जेक्ट नेम से भी अपनी मतलूबा ईमेल तलाश कर सकते हैं और अगर कोई मेल न मिले तो रिजल्ट्स में आएगा नो मैचेस फाउंड। इसी तरह किसी और फोल्डर जैसे सेंट आइटम्स, ड्राफ्ट्स वगैरह में भी मैसेजेस को तलाश किया जा सकता है। क्लोजिंग आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 को बंद करने के लिए आप टाइटल बार पर मौजूद इस क्रॉस के बटन को क्लिक कर सकते हैं और ये देखें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की एप्लीकेशन बंद हो गई है। समरी। इस लेसन में हमने सीखा कि ईमेल एक ऐसा तरीका है जिससे हम इंटरनेट पर कोई मैसेज, कोई पिक्चर या कोई इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं और जिस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए ईमेल सेंड की जाती है उसे ईमेल एप्लीकेशन कहते हैं, जैसे आउटलुक। कैसे ईमेल एप्लीकेशन को ओपन, क्लोज और कॉन्फ़िगर किया जाता है, मेल बॉक्स कैसे ओपन करते हैं और उसमें से कैसे मैसेज रीड करते हैं, न्यू मैसेज कैसे क्रिएट होता है, मैसेज को कैसे रीड, डिलीट और फॉरवर्ड किया जाता है, स्पेल चेकर टूल कैसे इस्तेमाल किया जाता है और मैसेज को कैसे कॉपी या कट किया जाता है।